मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन को बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में माह मुबारक रमज़ान के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप तमाम नाज़रीन तफ़सीर कुरान को समाअत फरमा रहे हैं, मुसलसल हमारे साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तफ़सीर कुरान में सूरह दहर के हवाले से तफ़सीर बयान कर रहे हैं, जिसको आप समाअत फरमा रहे हैं मुसलसल। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके अज़हान में कोई सवाल हो इस सूरह दहर के हवाले से या माह मुबारक रमज़ान के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जो अगली नशिस्त होगी उसमें आपको उसका सही जवाब दिया जाएगा आगे के ज़रिए से। आइए इस्तक़बाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज जैसा कि 5वीं नशिस्त है और इसमें आप आयत नंबर 4 की तफसीर बयान करेंगे। मोमिन मुंतज़िर हैं और हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आयत की जो तर्जुमा है वो बयान कर दें, उसके बाद फिर तफसीर बयान कर दें आप। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह दहर की आयत नंबर 4 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अअतदना लिल काफ़िरीना सलासिलन व अग़लालन व सईरा। तो परवरदिगार कह रहा है कि बेशक हमने आमादा कर रखा है, तैयार कर रखा है, लिल काफ़िरीन, काफिरों के लिए, यानी कुफ्रान नेमत करने वालों के लिए, सलासिलन व अग़लालन व सईरा। सलासिल और अग़लाल जंजीरों कहते हैं कि उनके लिए गुल जंजीर को आमादा कर रखा है। परवरदिगार कह रहा है कि हमने आमादा कर रखा है, तैयार कर रखा है काफिरों के लिए, कुफ्रान नेमत करने वालों के लिए गुल जंजीर को। व सईरा, और बाकायदा दर्दनाक और यानी शोलावर आग को, यानी 3 चीज़ें यहाँ बताई गई, यानी गुल व जंजीर और आग के शोले हमने उनके लिए तैयार कर रखा है जो कुफ्रान नेमत करते हैं और अल्लाह की नेमतों को ठुकराते रहते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, उनके लिए हमने आमादा कर रखा है। इसीलिए अगर आपको याद हो तमाम हज़रात को कि पिछले दर्स में जो आय करीमा थी, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि बेशक हमने हिदायत का रास्ता हमवार किया है, ये तुम्हारे लिए है कि तुम जो है कुफ्रान नेमत करो या शुक्रान नेमत करो। देखिए, मसला यही है कि जानवरों में और इंसानों में यही फ़र्क है कि अल्लाह ने जो है इंसानों को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है, सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है और बाकायदा उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक तौर तरीक़ा मुअय्यन किया है। लेकिन जानवरों के लिए क्या है कि जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जानवरों के अंदर यानी वो चीज़ नहीं पाई जाती जो इंसानों के अंदर मौजूद है। क्योंकि जो है जानवर एक, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जैसे बकरी का बच्चा है ना, तो एक बकरी का बच्चा है, एक और बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं और बकरी खुद है। बीच में अगर जो है कोई चारा रख दिया जाएगा तो बकरी अपनी तरफ खींचती है वो चीज़ों को और बच्चे अपनी तरफ खींचते हैं। ना उनको अपनी अम्मा का ख्याल है, ना उनको अपने बच्चे का ख्याल है। अच्छा, ये आमतौर पर जानवर में नज़र आता है। यही चीज़ अगर इंसानों में पैदा हो जाए तो भी इंसान जो है, जो कि अक्ल जैसी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है, जिनके अंदर ईसार और कुर्बानी का एक जज्बा दिया है, नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए, वो चीज़ अगर जो है इंसान के अंदर न पाई जाए तो वो जानवर बदतर है। इसीलिए जो है अल्लाह ने नेमत दी है तो अक्ल जैसी नेमत दी है, जिसके ज़रिए इंसान जो है परखता है, सोचता है और फिर अमल करता है। मैं आमतौर पर एक जुमला कहा करता हूँ कि
یہ اللہ نے تمام مخلوقات میں ایک مزاج دیا ہے ایثار و قربانی کا جذبہ. مثلا تھوڑی سی مثال دینا آپ کے کہ جمادات ہیں. جمادات اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یعنی جان ہی نہیں ہے، بے جان چیز ہے، جیسے پتھر، جیسے مٹی، جیسے زمین. تو یہ بے جان ہے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. پتھر کے اندر مثلا بے جان چیز ہے. دوسری چیز ہے نباتات. عربی میں نباتات کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے بڑھنے کی صلاحیت ہے، نمو کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے پیڑ. لیکن وہ جو ہے اپنی یہاں سے کھسک نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے جانور ہے. جانور جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کھسکنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، دوسری طرف جانے کی صلاحیت ہے، بڑھنے کی صلاحیت ہے، نمو کرنے کی صلاحیت ہے. اس سے بڑھ کر ایک انسان ہے. انسان کے اندر جو ہے ارادہ ہے، عقل جیسے نعمت ہے. تو یہاں مسئلہ دوسری لحاظ سے کہہ دیا جائے کہ نباتات ایثار و قربانی ان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، تب نباتات وجود میں آتے ہیں. یعنی اگر پتھر وہاں موجود ہے اور پیڑ وہاں نکل رہا ہے تو پتھر کو ہٹنا پڑے گا تاکہ پیڑ وجود میں آ جائے. اسی طرح پیڑ جو ہے قربانی دیتا ہے جانوروں کو پنپنے کے لیے. بھائی پتے ہیں، بکریاں کھائیں گی تو وہ پنپیں گی. بکریاں موٹی ہوں گی، تازہ ہوں گی، نمو کریں گی، بڑی ہوں گی، حیات ملے گی. وہ قربانی دے رہی ہیں ایثار و قربانی جانوروں کے لیے. جانور قربانی دے رہے ہیں کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. کیونکہ قرآن میں کہہ رہا ہے پروردگار کہ کچھ جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے سواری کے طور پہ جو ہے پیش کیا ہے، جس پر تم سوار ہوتے ہو، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، یہ تمام چیزیں. اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جس کو کھانے کے لیے تم کو رکھا ہے، جیسے کہتے ہیں بکری ہے، گوسفند ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. یعنی مرغا ہے، مچھلی، یہ سب جانور تو ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے رکھا ہے. یعنی کہ اس میں کچھ جانور ایسے ہیں جو آیت میں جو کہہ رہے ہیں خداوند عالم کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو تم کھاتے ہو، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایثار و قربانی تو ان کے پاس ہے نا، جذبہ ہے انسانوں کے لیے. یعنی آپ دیکھیے بہت اہم پہلو پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی پروردگار نے کس طریقے سے انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر جو ہے ایک ایسی صلاحیت دی ہے اور ایک ایسا جذبہ دیا ہے کہ جانور جو ہے انسانوں کے قبضے میں رہتا ہے. جیسے مثال طور پر ایک بہت بڑا کہتے ہیں اونٹ ہے. ایک 10 سال کا بچہ انگلی یعنی رسی پکڑ لیتا ہے اور جو چلتا ہے ادھر ادھر اڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جانور چلتا رہتا ہے. گاؤں میں آپ دیہات میں جائیے، بھینس بکریاں جو ہے چرانے والے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، وہ باقاعدہ لاٹھی سے لے کے جاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے، سب جانور اس کے پیچھے بھی چلنے لگتے ہیں. یعنی ماننا کیا ہے، ایک 10 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ بکری ہی پیر مار دے تو وہ دور گر پڑے. ایک مثال ہے. لیکن اللہ نے اس طریقے سے جو ہے ان کو اندر صلاحیت دی ہے کہ اس کو رام کر دیا ہے، اس میں رام کر دیا ہے. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ یعنی ہم نے جو ہے یعنی انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، ہم نے افضل بنایا ہے. اور زمین بر اور بحر میں ہم نے اس کے لیے جو ہے مسخر کر دیا ہے. مسخر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول پاور. یعنی آپ دیکھیے ہوائی جہاز کو کنٹرول کر لیتا ہے جو کہ وہاں پہ فضا میں ہے. دنیا میں جو ہے جانوروں کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایک بچہ ہی صحیح لیکن کنٹرول کرتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمام چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو انسان اعلیٰ ہے. جی، دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کے قبضہ قدرت میں رہتی ہے وہ اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور اس پر خداوند عالم کنٹرول کر لیتا ہے یقیناً. کہ اس تو اب مسئلہ کیا ہے یہاں پر ثابت کیا ہو رہا ہے اس سے؟ یہاں پہ میں کہنا جو میں نے پیش کرنا تھا اس لیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا، اب تم کفر نعمت کرو یا شکر نعمت کرو. اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے آپ کو، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے کہ آپ جو ہے ہواؤں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، آپ فضاؤں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، آپ یعنی ہر شے پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. خداوند عالم نے آپ کو اس طریقے کی، لیکن تم ناشکرے اتنے ہو کہ تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہو، تم کفر نعمت کر رہے ہو. تو اسی کے نتیجے میں اللہ یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے غل و زنجیر کو، اور باقاعدہ جو ہے آگ کے شعلوں کو ہم نے جو ہے آمادہ کر رکھا ہے تمہارے لیے. کس کے لیے؟ کفر نعمت کرنے والوں کے لیے. کیونکہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت کریمہ ہے کہ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
اگر تم نے کفران نعمت کی تو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، اور اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، اور کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بے شک ہم نے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے کہہ رہا ہے اس سے پہلے والی آیت میں کفران نعمت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو کفران نعمت کرنے والوں کے لیے آمادہ اور تیار کی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آخرت میں کافرین کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں جن سے باندھ کر انہیں دوزخ میں گھسیٹا جائے گا، کفران نعمت کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے طوق تیار کر رکھے ہیں جو ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا۔ اور یہ جو ہے اللہ اپنی قدرت کاملہ کی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس قدرت ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک جملہ بیچ میں درمیان میں کہتا چلوں کہ اعتدنا استعمال کیا ہے، یعنی ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہم نے آمادہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، آمادہ کون کرتا ہے پہلے سے؟ جس کے پاس جو ہے یہ امید ہوتی ہے کہ بعد میں ہم کر نہیں پائیں گے، چلو پہلے سے آمادہ کر لیں۔ لیکن اللہ تو کہتے ہیں طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ پہلے سے کہاں تیار رکھے، وہ تو جب چاہے گا کن فیکون کی منزل ہے۔ سورہ یاسین میں جو ہے کریمہ ہے کہ جب پروردگار کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ اسے ہو جانے کے بھی کہنے کے وہ تو اسے اشارہ کرنا ہے اسے، ہے نا۔ یہ تو ہم لوگ کہیں گے کر، ہو جا، ہو جائے، ہے نا، لیکن اللہ جو ہے اشارہ صرف کرے گا، وہ تو سمجھانے کے لیے کن فیکون کہا گیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہم نے آمادہ کر رکھا ہے، اس کا مطلب اللہ نے پہلے سے آمادہ کر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے لیے آمادہ ہے، تم بس وہاں پہنچو، تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہیں اگر جو ہے اس سے بچنا ہے تو وہی کام کرو جو اہل ایمان کا کام ہے، جو شکران نعمت کا کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اغلال جو ہے غل کی جمع ہے۔ غل کہتے ہیں طوق کو، بند کو، جو گلے میں جو ہے باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک یہاں پہ ڈالتے تو ایک زنجیر سے باندھ دیتے تھے اس کو، یعنی جب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب نبی یوسف کے جو ہے یعنی زندان سے جب کہتے کہ لے جاتے تھے پہاڑ پہ توڑنے کے لیے، دیکھا ہوگا گلے میں ڈالتے تھے، اس کا پھر جو ہے یعنی زنجیروں سے اس کو باندھتے تھے اور سب ساتھ میں جاتے تھے۔ تو وہ ہے کہتے ہیں اغلال، غل و زنجیر۔ اور یہ جو ہے اغلال جو استعمال کیا ہے یہ لوہے کی جو ہے زنجیریں جو ہوتی ہیں، طوق ہوتا ہے، اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے لوہے کا طوق اور لوہے کی زنجیریں ہوں گی جس میں آگ کے شعلے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو گردن اور ہاتھ میں باندھ دیا جائے گا، یہ لفظ قرآن میں جو ہے مختلف جگہوں پر آیا ہے اغلال۔ بہرحال تو قرآن میں جو ہے لفظ اغلال دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں بھی جو ہے اغلال ہے، آخرت میں بھی اغلال ہے۔ یہاں پہ اغلال کا مطلب کیا ہوا، دنیا میں اغلال کا مطلب کیا ہوا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے جو تفسیر میں بیان کیا گیا اور قرآن میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ جہل و نادانی کی زنجیروں میں جکڑ گیا ہے۔ دنیا میں جو ہے جہالت اور نادانی کے زنجیروں میں جکڑا ہے، جس طرح دنیا میں جہالت اور نادانی کے زنجیروں میں جکڑا ہے، وہاں پر جو ہے دیکھیے وہاں پر آگ کے شعلوں کے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، طوق و زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ یعنی یہاں جو گمراہی اختیار کرے گا اس کو وہاں ویسے ہی ملے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے بہت سارے آپ خود ہی جو ہے اگر کسی سے کوئی بات کریں اور کوئی بات سمجھانا چاہیں تو وہ کہتا ہے چھوڑیے آپ اپنی جو ہے بات اپنے پاس رکھیے، ہم جو کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ کی حق باتیں جو ہے قبول کرنے کے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جہالت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اب وہ جہالت کی زنجیروں سے جو ہے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹا اگر سمجھا رہا ہے تو یہ چھوٹا ہے ہم کو سمجھا رہا ہے، یا کوئی کم علم ہے وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ہم کو سمجھا رہا ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سمجھائے، کوئی اچھی بات کی طرف تمہیں دعوت دے تو تم اس کو قبول کرو، اس کا مطلب یہی ہے۔ سورہ یاسین میں اگر آپ دیکھیے تو سورہ یاسین میں جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یعنی ہم نے ان کی گردنوں میں غل و زنجیر ڈال رکھا ہے۔ اب ان کو جو ہے حقائق دکھتے نہیں ہیں، اب آپ جو ہے حق باتیں بتاتے رہیے تو وہ جو ہے نہیں دکھیں گے
کیوں؟ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، یعنی جہالت کی اور نادانی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اپنے کو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یعنی اس میں یعنی تانگے میں پہلے زمانے میں وہ گھوڑی کو باندھ دیا جاتا تھا، گھوڑے کو باندھ دیا جاتا تھا، تو اس کے سامنے اس طرح باندھا جاتا تھا کہ وہ صرف سامنے دیکھتا تھا، ادھر ادھر نہ دیکھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اسے اسے رسی باندھ دیتے تھے تاکہ اس کو جدھر چاہے ادھر گھما دیں. ٹھیک ہے؟ وہ سامنے صرف دیکھتا تھا. تو یہی پروردگار دکھانا چاہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ ان کے یعنی گردنوں میں ایسی زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں، توق کو زنجیریں سے جکڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے سر نہ ادھر ہلا سکتے ہیں نہ ادھر ہلا سکتے ہیں، سیدھے دیکھتے ہیں. یعنی نادانی اور جہالت اور گمراہی میں چلتے چلے جاتے ہیں. ان کو نہ داہنی طرف کچھ دکھتا ہے نہ بائیں طرف کچھ دکھتا ہے، کوئی سمجھانا چاہے تب بھی نہیں. اسی لیے جو ہے ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ پروردگار نے جو ہے سورہ یاسین میں کہا ہے کہ انا جعلنا فی یعنی من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے اور ایک دیوار پیچھے کھڑی رکھی ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ مثال دے رہا ہے پروردگار کہ یہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ ان کے سامنے ایسی دیوار ہے، پیچھے دیوار ہے. اب جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے بڑھ سکتے ہیں، بس وہیں پہ جو ہے رکے ہوئے ہیں. یعنی جہالت اور نادانی اور خواہشات نفسانیہ کی دیواریں کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب آگے نہیں بڑھ پاتے. جلدی صاحب کے سامنے تو یعنی دنیا میں اگر زنجیروں کے جکڑنے کی بات ہے، اغلال کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہم نے بتائی جہالت اور نادانی. دوسری بات یہ ہے یعنی طبقاتی، ہم سید ہیں وہ غیر سید ہیں، ہم زیادہ قدر فضیلت رکھتے ہیں وہ کم فضیلت رکھتے ہیں. یہ جو ہے زنجیریں جو جکڑی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے مطلب یہاں پر میں آپ کو روکوں گا اور یہاں پر ایک بات جو بہت اہم بات ہے، یہ بات آپ نے بہت اچھی بتائی ہے جس کو ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے بھی بیان کر دیں کہ آج یہ معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، کوئی کیا وجہ ہے اس کی، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ ہونا چاہیے یا اس کو جو ہے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر واقعاً ہمارا ایمان مکمل ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو ہم قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں گے. اس کی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک مرتبہ اسی کا اعلیٰ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. یہاں پر سید نہ ہو، جی سید و غیر سید کی بات نہیں ہے، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے جو متقی ہو. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولا کائنات کو جب وہ یعنی ظاہری خلافت ملی ہے، یعنی لوگوں نے ہاتھوں بیعت کی، مولا جو ہے مدینے میں حاکم بن گئے، ظاہری حاکم، حکومت ملی ہے. ویسے تو امام ہوتا ہے، حکومت ہے ہی ہے. جب بن گئے تو اس کے بعد سب کو مسجد میں جمع کیا مولا نے، مسجد یعنی وہاں پہ جو ہے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا مدینے میں. اور اس کے بعد جو ہے ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد خطبہ دیا اور کہا کہ بیت المال میں جتنا پیسہ ہے، اپنے مطلب کہ مخصوص آدمی سے کہا کہ جتنا پیسہ ہے گنو، اور گننے کے بعد جتنے لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، جتنے لوگ مدینے میں ہیں، سب کو جو ہے برابر سے بانٹ دو. تو اس زمانے میں جب دیکھا گیا تو 3 درہم سب کے لیے آئے تھے. تو مولا کائنات نے جو ہے سب کو 3 درہم بٹوا دیے. اب جو ہے جو یعنی کچھ لوگ ایسے تھے ان کو جو ہے یعنی ناگوار گزری یہ بات. کیوں ناگوار گزری؟ انہوں نے جو ہے یہ دیکھا کہ میرے غلام کو بھی 3 مل رہے ہیں، مجھے بھی 3 مل رہے ہیں، تو یہ تو سمجھے میری بے عزتی ہو گئی. تو اس کے بعد یہ لوگ تو اس دن چلے گئے. پھر بعد میں کچھ لوگ مولا کے پاس آئے، مولا سے کہا کہ آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایسا کیجئے کہ کچھ چیزیں کچھ شرطیں ہیں، سب سے آپ کا ساتھ دیں گے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے جہاں جو والی بنا ہوا ہے اس کو ہٹائیے نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ غلام اور آقا، مولا اور غلام جو ہے اس میں کچھ تفکیک کر دیجئے. آپ غلام کو بھی 3 درہم دے رہے ہیں اور جو اس کا مالک ہے اس کو بھی 3 دے رہے ہیں، تو کم از کم کچھ عزت ہوتی ہے، آپ اس کا خیال کریں. اور سب سے بات یہ ہے کہ یعنی یہ تمام باتوں کو جو ہے مولا نے سنی. سننے کے بعد جو ہے مولا پھر خطبے ممبر پہ گئے، خطبہ دینے لگے. تو مولا نے کہا کہ دیکھیے، سب کو کہا، یعنی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو لا گئے مشورہ دینے کے لیے، ادھر ممبر کے ادھر ممبر بیٹھے تھے، وہ اپنے سمجھ رہے تھے میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، میری کوئی عزت ہے، مطلب ایک جان. تو مولا نے کہا دیکھیے میں قرآن سے باتیں کرتا ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک اللہ کے نزدیک مرتبہ اسی کا بڑا ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اس کے پاس ہو. تو ہمارے نزدیک بھی وہی جو ہے اعلیٰ ہوگا. غلام اگر زیادہ متقی ہوگا تو میرے نزدیک غلام اعلیٰ ہوگا. اگر مالک جو ہے متقی زیادہ ہوگا تو وہ میرے نزدیک جو ہے اعلیٰ ہوگا. یعنی یہاں پر جو متقی ہوگا وہ زیادہ بس اعلیٰ ہے. یہی بتانا چاہ رہا ہے. نہ سید کی بات ہے اور نہ غیر سید کی بات ہے. یعنی آپ دیکھیے سلمان فارسی سید نہیں تھے, لیکن نبی نے جو ہے باقاعدہ یہ کہا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہو گئے. یعنی ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ اب جو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلمان فارسی ایسے کہ اب آپ بتائیے اتنا مرتبہ اعلیٰ ہے کہ نبی کے قریب, علی کے قریب اور 10ویں درجے میں فائز ہوئے. ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے بہرحال. تو اسی بنیاد پر ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سید و غیر سید دیکھیے, ورنہ بہت سارے آپ کو سید ملیں گے جن کا جو ہے کہتے ہیں ظاہر مذمت کی گئی ہے باقاعدہ. یہاں پر آگا ہمارا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل کی نشست میں اس سے آگے بات کی جائے گی. تفسیر ہمارے خیال سے آپ نے آیت کی پوری کر دی ہے, مکمل ہو گئی. کچھ دو چار باتیں رہ گئی تھی, دو چار باتیں جو رہ گئی ہیں وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ناظرین سے بتا سکتے ہیں ان کو, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو ایک جملہ صرف ہے ہمارے سامنے کہ حق اور حقیقت کو سامنے رکھیں. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم جو ہے خاندانی ہیں یا ہم سعادات میں سے ہیں یا ہمارا کہتے ہیں کہ مرتبہ اعلیٰ ہے اس لحاظ سے. ایسا کچھ نہیں. ہم پیسے والے ہیں تو ہمارا مرتبہ اعلیٰ, ایسا کچھ نہیں. اللہ کے نزدیک مرتبہ اسی کا بلند ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو, سب سے زیادہ ایماندار. بہت بہت شکریہ آقا آپ کا, مسلسل وقت دے رہے ہیں آپ. انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ, جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. آقا جس طریقے سے اس پروگرام کو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے, اور کوئی اگر سوال آپ کے اذہان میں ہو تو ضرور کریں کمنٹ باکس میں. اس کا انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں جواب ضرور ملے گا آقا کے ذریعے سے. اور اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت, اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اس کے آگے کی نشست لے کر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.